उम्मत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा कि हज़रत दुआ कीजिए। एक जगह तमाम मखलूक को जमा किया गया, दुआ का एहतमाम किया गया, लेकिन रब ने उसी वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि मैं तुम्हारी इन सबकी दुआओं को हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा, कि मैं तुम्हारी दुआओं को, जितने लोग मौजूद हैं, इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि तुम में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो गीबत करता है। लेकिन अल्लाह अपने नबी को ये कह रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बे कायनात पे बता दे कि वो शख्स कौन है, ताकि उसको इज्तिमा से निकाल दिया जाए, दुआ की जाए। तो रब ने कहा मूसा कमाल करते हो, हैं? मैं गीबत करने को मना करता हूँ तो मुझसे ही गीबत करवा रहे हो। बात समझ आई दोस्तों? रब ने कहा कि मैं गीबत करने को मना कर रहा हूँ और तुम मुझसे ही गीबत करवा रहे हो। मकसद ये था कि उस बंदे की निशानदेही के बारे में। दोस्तों, बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे कहा कि वे सब लोग दूसरे दिल से दुआ करें। सब ने तौबा की, दुआ की और उसी वक्त क्षमा बारी। याद रखें, गीबत एक ऐसी नौसत है जिसके सबब हमारी दुआएं कभी रब की बारगाह में होती। हम अपनी दुआओं के नाकबूलियत के साथी रहते हैं, लेकिन असल वजूहात को हम तलाश नहीं। दोस्तों, बड़ी अकाबर की किताबों में ये बात लिखी हुई है कि एक शख्स था, लेकिन गीबत जो है वो बंदे को तबाह और बर्बाद खुद भी करती है करने में। इसमें अकाबर की किताबों में लिखा है कि एक शख्स ने गुलाम को खरीदा। देखने वाले ने कहा इसमें कोई ऐब नहीं, बेहतरीन कारिंदा है ये गुलाम जो है, लेकिन इसमें एक बात है कि ये गीबत बहुत है और इसमें कोई नहीं। खरीदने वाले ने कहा खैर है, कोई बात नहीं, गीबत। जब वो कुछ दिन गुजरे, उसने रहना शुरू किया अपने नए मालिक किया, तो अब वो आदी था गीबत करने की। उसने उसकी बीवी से ये कहा कि बात असल में ये है कि तेरा खामिन जो है ना, वो एक और औरत से निकाह करने लगा, किसी और औरत से निकाह करने लगा है। तो उसका तरकीब ये है कि तू उसके गले के इस दाढ़ी के नीचे से कुछ बाल मुझे काट के ला दे, मुझे एक जादू आता है वो मैं कर दूंगा, और फिर तो मतलब तेरा खामिन जो है वो इस हरकत से बाहर आ। और उसके खामिन से उसने जाके ये कहा कि तेरी बीवी जो है वो किसी आशना के साथ फरार होना चाहती है और आज रात को जो है ना वो तेरा गला काट देगा। बात समझ रहे हैं दोस्तों? बात बड़े मुस्तनद हवाले से बता रहा हूँ, कम से कम 700-800 साल पुरानी किताब के हवाले से। उसमें जनाब अकाबर नबी पाक की बड़ी अंबिया अलैहिस्सलाम के हवाले से। तो मैं ये कर रहा था कि वो बंदा, उसने उसके खामिन से ये बात कह दी कि आज रात को तेरा गला काटेगी, इसलिए उसने किसी आशना के साथ बताया। अब वो रात को खामिन जो था ना, वो नींद के मतलब मकर करके पड़ गया, जैसे नींद में हो, ताकि मतलब मेरी बीवी अगर ऐसी हरकत करती है तो मैं उसे पकड़ लूँ। अब उसने तो उसे कहा था कि उसके नीचे से गर्दन पे से मुझे बाल चाहिए। वो बेचारी उस तरह लेकर उसके बाल उतारने के लिए गई कि मेरा घर बच जाए। खामिन जो था वो एकदम खड़ा हो गया, उसने कहा जो वो बंदा सही कह रहा था। उसने उस तरह से अपनी बीवी का गला काट दिया। जब बीवी का गला काट दिया, सुबह को बीवी के रिश्तेदार आए, उन्होंने जब पता चला इसने उसे मार दिया, उन सब ने मिलके उसको मार दिया। बंदा भी बेचारा मर गया। अब क्या हुआ, जब फसाद बढ़ा तो असल बात सामने आई किसी न किसी तरीके से कि इसकी हर वजह से ये सब कुछ हुआ है, गीबत की वजह। उन सब ने मिलकर उसको भी मारा। तलाश करने का मकसद ये गीबत से कितने बड़ी अकाबर हवाले से बता रहा हूँ, काबरीन के हवाले से, कि फरमाया गया कि एक साहब थे, वो बड़े अहले इल्म थे। वो हर रोज़ बादशाह के पास जाते थे मुलाकात के लिए, किसी गरज से नहीं, सिर्फ एक बात कहने जाते थे बादशाह से कि जी भलाई, हर एक के साथ भलाई किया करो, भलाई में बहुत फ़ायदा है। अगर कोई बुराई करेगा आपके साथ तो वो खुद भुगतेगा, उसे खुद नुकसान। वो एक जुमला रोज़ कह के आ जाते। बादशाह उन बुजुर्गों की बड़ी इज्जत करता है। एक शख्स उनसे हसद करने लगा, यार ये बादशाह के पास जाते, बादशाह इतराम के लिए खड़ा भी होता है, इनकी इज्जत भी करता है। उसको इस हसद ने बोला,
اس نے کیا کیا, ایک دن پلان بنایا بادشاہ سے جائے, کہنے لگا جی آپ کو پتہ ہے وہ شخص جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے. بادشاہ سے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے جی, تو لہٰذا آپ مطلب ہے جی اس سے اتنی محبت کرتے ہیں وہ آپ کے خلاف کی باتیں کرتا ہے. انہوں نے کیا کیا, اس بندے نے کہا, بادشاہ نے کہا میں دیکھ لوں گا. ایک دن بادشاہ نے ان کو بلوایا تو اس ظالم آدمی نے ان کو اپنے جانے سے پہلے اپنے گھر کھانے پہ بلا دیا اور کھانے میں بہت سارا لہسن ڈال دیا. اب کیونکہ وہ بیچارے نیک آدمی تھے, انہوں نے میزبان کی کوتاہی سمجھ کے کہ شاید غلطی سے لہسن زیادہ پڑ گیا ہے, انہوں نے کھانے پہ اعتراض نہیں کیا, مجبوراً وہ کھانا تھا. ادھر سے بادشاہ کیا سے بلاوا آ گیا. اب ظاہر ہے کہ منہ سے لہسن کی بڑی بدبو آ رہی. جب وہ وہاں پر مطلب ہے جی کہ ملاقات کے لیے گئے تو بادشاہ نے کہا تو نزدیک آ کے میری بات کرو. تو انہوں نے اس خیال سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ ایسا نہ ہو کہ لہسن کی بدبو بادشاہ کو تنگ کرے, لہسن کی بدبو جو ہے وہ بادشاہ کو تنگ کرے. انہوں نے اس خیال سے منہ پہ ہاتھ رکھا, لیکن وہ بادشاہ یہ سمجھا کہ یار وہ شخص صحیح کہہ رہا تھا کہ یہ جو کہہ رہا تھا کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے, نزدیک نہیں پسند آ رہا کہ نہیں آتی, یہ میرے خلاف باتیں کر رہا ہے, جس نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے اس کی بات صحیح ہے. بادشاہ کی عادت تھی جب وہ کسی کو انعام و اکرام دیا کرتا تھا تو اس کو ایک لفافے میں خط دیا کرتا تھا کہ فلاں جگہ چلے انعام. اچھا, بادشاہ نے ان کو لفافہ دیا, کہا فلانے آدمی کے پاس چلے جاؤ. وہ بھیجا تھا انہوں نے جلاد کے پاس اس بندے کو. اچھا, جب وہ باہر نکلے تو وہ منتظر تھا حاصل. اس نے کیا کیا, اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے. انہوں نے کہا جو بادشاہ نے لفافہ دیا. اسے ہی پتا تھا کہ بادشاہ جب کسی کو انعام دیتا ہے نا تو لفافہ دے کے دیتا ہے انعام وصول کرنے کے. اسے لالچ آ گیا, اس نے کہا یار مہربانی آپ یہ لفافہ مجھے ہی دے دیں. وہ نیک آدمی تھے, انہوں نے لفافہ اس کو دے دیا, وہ اپنے گھر چلے. اب وہ لفافہ لے کے جب متعلقہ جو آدمی کے پاس پہنچا تو اس نے پڑھ کے کہا جی اس میں یہ لکھا ہے کہ اس بندے کو کاٹ کے پھینکو, اس کو مار دو, اس کی کھال کھینچ کے بھوسا بھر کے میرے پاس بھیجو. بادشاہ نے لکھا تھا اس کو مارو, اس کی کھال کھینچ کے اس میں بھوسا بھر کے, مطلب ہے جسے کہنا چاہیے مجھے بھیج. تو اس نے کہا نہیں یہ میرا خط نہیں, کسی اور کو دیا تھا. اس نے کہا بھائی شاہی فرمان تو لے کر آیا ہے اور شاہی فرمان میں لے تو لال نہیں ہوتا. فرمان میں عمل ہوگا. اس نے کہا نہیں جی میں اصل بندہ بتاتا ہوں. اس نے کہا اصل نقل کی کہانی نہیں, خط تو لے کر آیا, پاپا تو تو ہی لے کر آیا. لہٰذا اس کی کھال اتاری, اس میں گھل بھر کے بادشاہ کو بھیجا. ابھی بھیجا وہاں تک پہنچا نہیں تھا تو وہ حسب عادت اس بادشاہ سے یہ بات کہنے کے لیے کہ ہر ایک ساتھ بھلائی کیا کرو ہے, مطلب ہے برائی خود ہی بدلہ لے لیتی ہے. تو وہ پہنچے تو بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ وہ آپ کو میں نے لفافہ دیا تھا, آپ لے کے گئے نہیں. انہوں نے کہا اس فلاں آدمی نے لے لیا. تو تھوڑی دیر میں اطلاع آئی کہ اس کی کھال میں کچھ بھر دیا گیا, کھال ہے. تو انہوں نے بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے, آپ نے اس دن مجھ سے کہا تھا کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے. جی آپ نے اس دن ہاتھ کیوں رکھا تھا. انہوں نے کہا جناب اسی بندے نے مجھے اتنے زیادہ لہسن کھلا دیا تھا کہ میں نے سوچا کہ اگر آپ کو لہسن کی بدبو آئے گی گفتگو کرتے ہوئے تو آپ کی شان میں گھستا. پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ سچ کہتے تھے کہ برائی خود ہی برائی ہر ایک کے ساتھ بھلائی کیا کرو, برائی جو ہے خود بدلنا نہیں. تو دوستو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چھوٹی سی بات کو بڑا نظر انداز کریں. ٹھیک, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو منع کیا ہے اس کو مطلب ہے جی کہ یہ کمزور نہ سمجھ. میرے رب کا فرمان جو ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں, اس میں اتنی حکمتیں ہیں کہ بندے کا شعور اس کو کبھی بھی نہیں پا سکتا کسی پہ بھی تنقید میں. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے ولی کام. ایک شخص ان کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا جی بدتمیزی کرنے لگا. وہ کہنے لگا جی آپ کھاتے کہاں سے. انہوں نے کہا جی میرا اللہ مجھے کھلاتا, میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہنے لگا چھوڑو جی, اچھا تم ایسا کرو پرانے غار میں جا کے 2 مہینے رہ کے مجھے دکھاؤ, میں دیکھتا ہوں تم آسمان سے تمہارے رزق کیسے آتے. انہوں نے کہا اس نے بدتمیزی کی حسد کے طور پہ, بات حسد کی جا. دوستوں بات یہ ہے وہ خاموشی سے غار میں چلے. 2 مہینے ان کے لیے آسمان سے کھانا. وہ بندہ بڑا شرمندہ ہوا, اس نے ان سے معافی مانگی, حسد اس کے دل سے نکل گیا.
حضرت عاصم بن نقم بہت بڑے ولی، بہت اتنے، میں کہتا ہوں کمال کی ان کی ایک بات ہے جو بھی دوستوں کو پہلے سنا چکا بھی سنا دوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے جناب علی جب وہ وہاں پر گیا تو وہ دیکھتا رہا، اس نے کہا کہ واقعی میں ان کے اوپر تو آسمان کی کھانا. اس نے معافی مانگی اور وہ طائب ہوا. جب طائب ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو سب کچھ چھوڑ دے، مخلوق کی خدمت. آپ نے فرمایا کہ جو مخلوق کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی خدمت خود ہی کیا کرتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اس کی خدمت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ حسد سے پرہیز کریں، غلطخوری سے پرہیز کریں. ہر برائی انسان کو برے راستے پر لے جاتی ہے، ٹھیک، اور نیکی کا راستہ اختیار کر. دیکھیں بات یہ کہ میں نے کل بھی ایک جگہ محفل کی تھی، بات اس کی تھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھے قرض دے، حالانکہ مجھے قرض کی ضرورت نہیں. اللہ کو کس کی قرض کی ضرورت ہے؟ اللہ کو قرض کی ضرورت تو نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کوئی جو مجھے قرض دے، حالانکہ مجھے قرض کی ضرورت نہیں، میں بہترین انداز میں واپس کرنے کا. سبحان اللہ، میں بہترین ہے. تو بعض کل ایک بات سنائی تو بات سناتے حضرت عاصم کی بات بعد میں سناؤں گا، سناتا چلوں کہ نبی پاک نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، ٹھیک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک غیب سے ندا آ رہی ہے. وہ بادل سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی کے جا کے پرس، فلاں آدمی کے پاس جا کے پرس. اس بندے کا نام لیا جا رہا ہے. وہ برسنی بارش برسنی شروع ہو گئی. وہاں ایک سنگریزے تھے، مطلب ہے کہ پتھریلی جگہ تھی، وہاں پہ پانی برسنا شروع ہو گیا. وہ شخص اس پانی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا کہ اس انگریزوں میں جو پانی ہے یہ کہاں جا رہا. وہ دیکھا آگے کھیت میں جا رہا تھا. کھیت کا مالک جو تھا بیلچا دی اس پانی کو پھیلا رہا تھا. اور کھیت بھی اس کے ہرے بھرے تھے، باغ بھی ہرا بھرا. اس شخص نے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے. اس نے کہا تجھے کس ضرورت ہے؟ اس نے کہا میں نے غیب سے تیرا نام سنا. اس نے کہا یہ تو بتا تیرا عمل کیا ہے جو تیری نام اوپر تک پکارا گیا. اس نے کہا عمل تو کچھ بھی نہیں، میں یہ میرا باغ ہے، محنت کرتا ہوں، جب اس کی آمدنی آتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ خدا کی راہ میں دے دیتا ہوں، ایک بال بچوں کو دے دیتا ہوں، تیسرا حصہ زمین پر دوبارہ کاشت کر دیتا ہوں. بات اصل میں یہ دوستوں، اس بندے نے کہا ٹھیک ہے تیرا تو سودا رب سے ہے، تو رب تیرے کھیت کا خود ہی ہرا بھرا ہے. بات اصل میں یہ کہ مخلوق کی خدمت پہ کیا راز ہے کہ خدا اس کی خدمت کرنے والے کی خود خدمت. بے شمار مثالیں. اور یہ کرام کیا کرتے ہیں دوستوں؟ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ ان کو جسے کہنا چاہیے اس کا کیا انعام دیتا ہے سب کو ہے، سب دوستوں کو پتہ ہے. اور رہا جسے اللہ کی راہ پہ خرچ جو کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں بہترین بدل دے گی. عاصم بن نقم کی بات ذہن میں چونکہ آ رہی تھی تو بتاتا چلوں. حضرت عاصم بن نقم رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ولی کامل تھے، ان کے پاس ایک خاتون آئی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. بوڑھی خاتون تھی تو وہ اتفاق سے ان خاتون کی ہوا خارج ہوئی. وہ بڑی شرمندہ ہوئی، بہت ہی شرمندہ ہوئی. اب حضرت عاصم نے سوچا کہ یہ شرمندگی ہوگی، ہمیشہ شرمندہ رہیں گی. تو انہوں نے کہا بی بی میں بہرا ہوں، اپنا مسئلہ اونچا بیان کیجیے، اپنا مسئلہ اونچا بیان کیجیے. اس سے یہ ہوا کہ وہ خاتون سمجھ گئی کہ بات یہ ہے کہ میری جو ہوا خارج ہوئی اس کی آواز اب تک نہیں گئی. وہ جو جتنی شرمندہ ہو رہی تھی ان کی شرمندگی ختم ہو گئی. انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا. وہ خاتون 40 سال زندہ رہی. اس واقعے کے بعد حضرت عاصم 40 سال تک بہرے ہی بھرے رہے، بہرے ہی بھر کر انہوں نے. یہ ہے مخلوق کی سزا. آخر دعوانا الحمدللہ.